अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। जब चंद साल पहले तक हर शख्स ये कह रहा था कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन चुका है, जल्द टूट जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान अपने मसाइल पर काबू नहीं पा सकता, मैं उस वक्त भी अपनी तहरीरों और वीलॉग्स में ये कहता था कि पाकिस्तान जल्द एक कामयाब मुल्क बनेगा, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी, पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी मईशत बन जाएगा और 2050 में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत होगा। हम जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्कों को पीछे छोड़ जाएंगे। कई बड़े बड़े नामी गिरामी सनतकारों का ख्याल था ऐसा मुमकिन नहीं, ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं हमेशा पोटेंशियल की बात करता हूँ। ये इंसान की सलाहियत होती है कि एक गरीब घर का आम सा बच्चा उठकर दुनिया के फैसले करता है, अपनी कौम की किस्मत बदल देता है, क्योंकि उसके अंदर सलाहियत होती है। पाकिस्तान के अंदर भी बेपनाह सलाहियत और पोटेंशियल है, सिर्फ क़यादत और मौके मिलने की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हालांकि हम तो वही हैं। कल तक हमारे हुक्मरानों को अरब बादशाहों से मिलने के लिए उनके महल में जाकर भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तानी रहनुमाओं को ना कोई फ़ोन करता था और ना कोई उनका फ़ोन सुनता था। आज ये सब इंतज़ार में है कि पाकिस्तान उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दे। अब अमेरिका का सदर दिन में 10 दफ़ा कहता है इस्लामाबाद जाऊंगा, पाकिस्तान अजीम मुल्क है, पाकिस्तानी कौम अजीम है। ये सब सुनकर दिल बहुत खुश हो जाता है। हम तो वही हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है, पहले हमें एक नालायक और नाकाम बच्चा समझा जाता था, लेकिन जब दुनिया में इम्तिहान और आजमाइश का वक्त आया, पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों से साबित कर दिया कि वो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। ये भी साबित हो गया कि तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क होने के लिए सिर्फ मुआशी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी नहीं, बल्कि फ़ौजी एतबार से ताकतवर होना भी बहुत ज़रूरी है। ताकतवर फ़ौज और एटमी हथियार भी होने चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की छठी एटमी ताकत है। पाकिस्तान का शुमार अमेरिका, चीन, फ्रांस, बरतानिया और रूस जैसी ताकतों के साथ होता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, शुमाली और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक से ज़्यादा ताकतवर है। आज आप देखें, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कनाडा जैसे ममालिक परेशान है कि कहीं अमेरिका कब्जा ना कर ले। वो क्या करेंगे? अमेरिकी सदर ट्रंप जो है नेटो को कागजी शेर करार दे चुके हैं। माजी में दूसरे ममालिक में रहने वाले ज़्यादातर लोग पाकिस्तान का नाम सुनते तो उनके जहन में मनफी चीज़ें आती थी हमारे मुतालिक। अदम इस्तेहकाम का शिकार, गैर अहम गरीब मुल्क, अपने हमसाए अफ़गानिस्तान जैसा बदहाल, खाना जंगी का शिकार। मैं सच बात बताऊँ, अमेरिका में स्कॉलरशिप पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने गया, 2004 की बात है। वहाँ आए हुए दुनिया भर के जो सहाफ़ी थे, पाकिस्तान के हवाले से मेरी बातें सुनकर हैरान होते थे। ज़्यादातर का ख्याल था कि पाकिस्तान में ना तो कोई यूनिवर्सिटी है और ना कोई मेडिकल कॉलेज। मैं तंज में कहता फिर कि हम लोग गारों में रहते हैं, दरख्तों पर मचान बनाकर सोते हैं और वहीं दरख्तों से पत्ते तोड़कर खा लेते हैं। मैं उन्हें बताता था कि आप जिन चीज़ों को ख़रीदने का तसव्वुर नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान में आम है। महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन, जदीद टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स। किसी भी बड़े गैर मुल्की न्यूज़ चैनल को ऑन करें, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा मनफी और एक जैसी खबरें मिलती थी। सैलाब आ गया, कर्ज़ों में जकड़ा मुल्क, बुरान का शिकार, सियासी बुरान, नाकाम हुकूमत, वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया गया, इलेक्शन में धांधली हो गई, इलेक्शन में लड़ाई हो गई, बम धमाके हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, फ़िरका वाराना और लिसानी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, KPK में हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान को ऐसे पेश किया जाता था जैसे एक मुसलसल एमरजेंसी में हो, पता नहीं क्या होने वाला है। और एटमी धमाकों के बाद तो दुनिया हमसे डरने लगी, इनके ऊपर एटम बम आ गया। मुझे याद है 2007 में रोज़नामा नवायबत छोड़ के एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया, शुरू होने वाला था। उस वक्त हमारी ट्रेनिंग के लिए इंडिया से एक गुरु टीम आई हुई थी। इस गुरु टीम में इससे पहले जियो न्यूज़ के लोगों को भी इस ट्रेनिंग दी थी। मैंने उनसे पूछा, बहुत से ज़ाहिर लोग थे उसमें, कि लाहौर आपको कैसा लगा। उनका जवाब यही होता था कि बहुत खूबसूरत और हैरान कुन।
ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ لاہور اتنا ترقی یافتہ ہے. لاہور ایئرپورٹ کسی یورپی ایئرپورٹ سے کم نہیں. کسی نے پاکستان کی درست تصویر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی. ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہی ہوتا رہا، جس کے ساتھ ہم نے جینا سیکھ لیا کہ شاید ہم ایسے ہی ہیں. ہم خود بھی اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. حقیقت یہ کہ پاکستان اپنے قیام سے ہی پوری دنیا کے لیے بہت اہم تھا. پاکستانی تھا جس نے چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کروائے. پاکستان کے صدور اور وزیر اعظم امریکہ جاتے تھے تو امریکی سڑکوں پر عوام کا ہجوم ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا تھا. جس طرح ہمارے ہاں ٹریفک بند کی جاتی ہے، وہاں بھی ہمارے لیے ٹریفک بند ہوتی تھی. پاکستان نے جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کی مدد کی مالی. کئی سال پہلے جنوبی کوریا کے ایک سفیر تھے، مجھ سے گفتگو میں اس بات کی انہوں نے خود تصدیق کی کہ جنوبی کوریا پاکستان کے 5 سالہ ترقیاتی پروگرام کو سیکھ کر ہی معاشی قوت بنا. پاکستان سے ہم نے سیکھا، ہمارے وفود یہاں آتے تھے. پاکستان جیو پولیٹکس میں پہلے ہی اہم تھا اور اب بھی اہم ہے. پہلے ہم خاموش تھے، اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے. اب ہم اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. ایک ایسا مسئلہ جسے سنبھالنا ہے، ایک ایسی آگ جس سے قابو میں رکھنا ہے، مگر کبھی اسے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں ہمیں کی جاتی تھی، نہ ہم خود اپنے مسائل کو سمجھتے تھے. ایک معروف چینی پروفیسر نے پاکستان کو دنیا کا انعام قرار دیا کہ دنیا کے لیے انعام ہے. امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان کو کنٹرول کرنے کی خاموش لیکن منظم دوڑ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے. روس اور عرب ممالک بھی اس دوڑ میں شریک ہیں. پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں، نایاب دھاتوں کا خزانہ ہے. بلوچستان میں امریکہ اور چین دونوں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ریکوٹک منصوبے ہیں. خیبر پختونخوا میں بہت سے خزانے ہیں. گوادر بندرگاہ دنیا کا مستقبل ہے. متحدہ عرب امارات دبئی کا سورج غروب ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، پاکستان کا طلوع ہو رہا ہے. سی پیک منصوبے خطے کی تقدیر بدل رہے ہیں. چین نے 68 ارب ڈالرز کے منصوبوں سے کایا پلٹ دیا ہے. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ خطے کے لیے تجارتی رابطوں کا مرکز بن چکا ہے، جس سے مستقبل میں روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہوں گے. مزید بھی کام جاری ہے. ایران امریکہ جنگ کے دوران آبنائے ہرمز بند ہونے کے باعث دنیا میں پٹرول کا جو بحران پیدا ہوا، چین نے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کر لی. چین اپنی ضروریات کا 80% پٹرول ایران سے خریدتا ہے. آپ کو معلوم ہے، خبریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی. پاکستان میں عالمی معیار کی سڑکوں اور پلوں کا جال بچھ چکا ہے. چین کی مغربی سرحد سے لے کے گوادر تک 2700 کلومیٹر طویل سڑک بن چکی ہے. گوادر پورٹ اور ایئرپورٹ فعال ہے، جہاز آ جا رہے ہیں. دنیا متحدہ عرب امارات کی بجائے پاکستان کی سیکیورٹی پر اعتماد کر رہی ہے. پاکستان کا فلیگ جس بحری جہاز پہ لگا ہو وہ آبنہ ہرمز سے گزر رہا ہے. چین نے اپنی توانائی ضروریات کو امریکی جاریے سے محفوظ کر لیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے ایجنٹ کا کردار ادا کیا ماضی میں، لیکن یہ حقیقت اس کے الٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہوئی تو پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد کا فیصلہ کیا اپنے مفاد میں. اس وقت امریکہ اور عرب ممالک ہمارے ساتھ نہیں تھے. جب ہم نے جنگ شروع کی، ہم نے تنہا افغان مجاہدین کی مدد کی. ہماری استقامت اور جرت کو دیکھ کر امریکہ بھی ہماری مدد کو آیا. ہم نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ اور عربوں کو استعمال کیا. جب پوری دنیا کی توجہ افغان جہاد پر تھی، پاکستان خاموشی سے ایٹمی پروگرام کو ترقی دیتا رہا. اب جب آج دیکھیں آپ، امریکہ اور اسرائیل کس طرح ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے حملے کر رہے ہیں. ہزاروں ٹن وزنی بم ایٹمی تنصیبات پر گرائے گئے. سوویت یونین سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو اس وقت 80 کی دہائی کے شروع میں F-16 جیسے طیارے فراہم کیے، جس نے ہمیں اس وقت خطے میں ایک طاقتور ترین ملک بنا دیا تھا انڈیا کے مقابلے میں. آج پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے اور میزائلوں کا ذخیرہ بھی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، اور F-70 تھنڈر جیسے طیارے بھی ہم بنا رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے ڈرونز بڑے کامیاب ہیں. بھارتی فوجی قوت ہمارے مقابلہ کرنے کی وہ اہل ہی نہیں رہی ہے. پاکستان کو جلدی چین سے جو آسٹریلیا 35 جنگی طیارے ہیں، جدید ترین جو ہیں، وہ بھی مل جائیں گے. امریکی، چینی اور عرب سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، آ رہے ہیں.
ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ایران پر سے امریکی و عالمی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پاکستان ایران سے سستی گیس اور پیٹرول خرید سکتا ہے، جس سے آپ کی میری حالت بدلے گی، صنعتیں ترقی کریں گی، پروڈکٹ سستی ہوں گی۔ پاکستان کو اس طرح ہر سال اربوں ڈالرز کی پیٹرول کی بھی بچت ہوگی، ہم اربوں ڈالر پیٹرول خریدنے پر خرچ کرتے ہیں، اور بجٹ خسارے پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ یہ 5واں بڑا ملک ہونا ایک عدد نہیں ہے صرف، بلکہ ایک ایسی انسانی صلاحیت ہے جو کسی بھی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس نوجوان افرادی قوت کو درست سمت، جدید تعلیم اور ہنر فراہم کر دیا جائے تو پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، جس طرح میں کوئی ایٹمی قوت بننے سے نہیں روک سکا۔ سب کو معلوم ہے پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی پاور ہے، جس کے پاس 170 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہے۔ ہم دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت ہے۔ معاشی طور پر آئی ایم ایف اور دوست ممالک کے قرضوں میں ضرور جکڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً ہم پر 130 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے، لیکن اسے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ امپورٹ کے مقابلے میں کم ہے، لیکن پاکستان صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ایکسپورٹ بڑھ گئی تو پاکستان قرضوں کے بوجھ پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ اگر معیشت بہتر نہ ہوئی، خدا نہ خواستہ، تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ سکتا ہے، جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ چین کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعتی ترقی اور مصنوعات کا معیار بہتر بنایا جائے۔ پاکستان کا مستقبل بلا شبہ بہت روشن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھیں، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں اور ٹیکنالوجی کو اپنائیں۔ ہماری زرخیز زمین، سونا اور تانبے جیسی معدنیات کے ذخائر اور اسٹریٹجک لوکیشن ہمیں وہ فوائد فراہم کرتے ہیں جو بہت کم ممالک کے پاس ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے آئی ٹی، سیاحت اور زراعت تینوں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان ان تینوں شعبوں پر توجہ دے رہا ہے، کوششیں جاری ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہماری 60% سے زیادہ آبادی جو ہے اس کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے۔ اگر ہم جدید ٹیکنالوجی اپنائیں تو نہ صرف اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، بلکہ اربوں ڈالرز کی اجناس برآمد بھی کر سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ جنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح مڈل ایسٹ میں زرعی اجناس کی خوراک کی کمی پیدا ہو گئی تھی، اور ہم نے وہ پوری کیا۔ اگر ہم اسے ترقی دیتے ہیں، دیہی علاقوں میں غربت ختم ہوگی اور خام مال ملنے سے مقامی صنعتیں ترقی کریں گی۔ آئی ٹی کا شعبہ جو ہے وہ کسی بھاری انفراسٹرکچر کے بغیر بہت کم وقت میں ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جو فری لانسنگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں، اربوں ڈالرز آ رہے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری سے غیر ملکی زر مبادلہ تیزی سے ملک میں آتا ہے، جس سے روپے کی قیمت بھی مستحکم ہوتی ہے۔ اور یہ بات کون نہیں جانتا کہ پاکستان کے پاس دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑ ہیں، مذہبی مقامات ہیں اور تاریخی ورثہ موجود ہے۔ سیاحت کو انڈسٹری کا درجہ دے کر ہم دنیا بھر کے سیاحوں کو راغب کر سکتے ہیں۔ کوششیں ہو رہی ہیں، شمالی علاقہ جات پہ کافی کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ شعبہ ہوٹلنگ، ٹرانسپورٹ اور مقامی دستکاری کو فروغ دیتا ہے، جس سے نچلی سطح پر پیسہ گردش کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو درست سمت میں استعمال کیا تو وقت دور نہیں جب پاکستان نہ صرف اپنے پیروں پر پاکستان کھڑا ہوگا، بلکہ دنیا کی صف اول کی معاشی طاقتوں میں شمار کیا جائے گا۔ ہم ٹاپ 5 کنٹریز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے برحال، اور مثبت سوچ کے ساتھ ہم سب اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔